औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो माज़रत, इस दफ़ा वीडियो अपलोड करने में कुछ ताख़ीर हुई है। आज का मेरा मौजू है कामयाबी। व्यूअर्स, कामयाबी के से मुताल्लिक़ हर इंडिविजुअल की अपनी एक ओन डेफिनेशन है इनफरादी तौर पे। किसी की नज़र में बहुत ज़्यादा पावर कामयाबी का नाम है, कोई समझता है कि शोहरत कामयाबी है, किसी की नज़र में आला तालीम याफ्ता होना बहुत ज़्यादा वो कामयाबी है। कोई ये समझता है कि अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब कर दिया तो आप कामयाब हो गए। किसी की नज़र में कामयाबी जो है वो नाम है बहुत ज़्यादा। आपकी, अगर आप मुसन्निफ़ हैं, आप कोई शायर हैं, कोई तख्लीक़ हैं तो आप कामयाब हैं। गर्ज़ ये कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल तारीफ़ है कामयाबी को लेकर। लेकिन हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हमें तख्लीक़ किया है, उनकी नज़र में कामयाबी क्या है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह आले इमरान में फ़रमाते हैं कि जिसने अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया और जन्नत जिसने पाली वो कामयाब हुआ। तो अल्लाह की नज़र में जहन्नुम से बच जाना और जन्नत हासिल कर लेना कामयाबी है। अब आप ये देखें व्यूअर्स कि क्या जहन्नुम की आग से बचने के लिए और जन्नत पाने के लिए हम सिर्फ़ इबादत पर फोकस करेंगे और इबादत को खुश उसलूबी से अगर अंजाम दे दिया हमने तो हम कामयाब हो गए, या ये कि हम दूसरे चीज़ों को भी देखेंगे। व्यूअर्स, हमारा दीन जो है वो आधा इबादत से मुताल्लिक़ है और ज़्यादा हिस्सा उसका मामलात से मुताल्लिक़ है। और हमारे जो दीनी लिहाज से जो हमारे मामलात हैं वो और आखिरत की कामयाबी भी दुनिया ही से होकर गुज़रती है। हमें आखिरत में कामयाबी चाहिए है तो वो भी इस दुनिया में रहते हुए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की बताई हुई शरीयत के और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक गुजारने का नाम है। इससे ही हमें वो कामयाबी भी मिलेगी। वो किस तरह व्यूअर्स, कि जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो कोई चीज़ जो पहनता है वो रिश्तों की ज़ंजीर होती है। यानी मिसाल के तौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किसी का बेटा है या किसी की बेटी है। इसी तरह आप देखिए कि फिर वो कुछ ज़रा बड़ा हुआ तो भाई है किसी का, किसी की बहन है, फिर वो अज़वाज के रिश्तों में बनता है और फिर उसके बाद वो उससे और ख़ानदानी रिश्ते जन्म लेते हैं। इसी तरह फिर ये रिश्ते बढ़ जाते हैं। फिर आप देखिए कि पड़ोसी का रिश्ता है और हमारे माशरती रिश्ते होते हैं, एक सोसाइटी का रिश्ता होता है। फिर आप देखिए उसके बाद फिर हम एक कौमी रिश्ते में बन जाते हैं। इसके साथ व्यूअर्स, हमारे फिर एक दर्जा और होता है हमारे रिश्तों का, और वो है सोशल रिश्ता। और फिर एक हम पेशा वाराना तौर पे हम कुछ रिश्ते बनाते हैं। मसलन हम किसी के लिए काम करते हैं, वो हमारा एम्प्लॉयर है, हम उसके एम्प्लॉई हैं, या ये कि कोई मालिक है, कोई उसकी फैक्ट्री है तो उसके उसमें काम करने वाले मज़दूर हैं, या ये कि आप देखिए कि पेशा वाराना रिश्ते होते हैं। मसलन कोई उस्ताद है उसके शागिर्द हैं, और कोई लॉयर है उसके क्लाइंट हैं, कोई डॉक्टर है उसके मरीज़ हैं। तो ये तमाम रिश्ते, अब इन रिश्तों को हम कितनी खुश उसलूबी के साथ और अल्लाह की हिदायत और अल्लाह के बताए हुए कानून के तहत निभाते हैं, वो है असल में कामयाबी। क्योंकि हमारा मज़हब हमें बताता है कि इंसान की जो कामयाबी है आखिरत की, वो दुनिया की कामयाबी में जो है पोशीदा, दुनिया ही से होकर गुज़रती है। यानी आप खाली दुनिया की कामयाबी को नहीं कामयाबी कहेंगे, इसी तरह आप खाली इबादत या एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहें आप, और बाकी तमाम रिश्तों को आप इंसानी तौर पे जो आपके साथ
قائم ہوئے ہیں ان کو آپ بھول جائیں، ان کو آپ نہ نبھائیں احسن طریقے سے۔ مثلاً اگر فرض کریے میں پیشہ ورانہ رشتوں کی بات کروں یا اپنے فرائض کی بات کروں، اگر میں ایک استاد ہوں اور میں اپنے شاگردوں کو ایک اچھی تعلیم نہیں دے رہی، ان کو جس طرح میرا فرض ہے اور جس طرح ان کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، میں ان کو وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہی، تو میں نے اپنے اس رشتے کو آسانی سے اور اچھی طرح نہیں نبھایا اور میری باس پرس ہوگی۔ ایمانداری سے میں اپنی نوکری نہ کروں، اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع کروں میں، تو وہ اس کی مجھ سے باس پرس ہوگی۔ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے اس رشتے کو اچھی طرح ادا نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ویئرس کے جو ہمارے جو پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں کہ پڑوسی کا بھی حق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کس قدر زیادہ تاکیداً ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے کے ساتھ پیش آؤ۔ تو کیا ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے قریب میں ہے، ہمارے نیبر میں ہے، تو ہمارے اوپر اس کے بھی حقوق ہیں، تو ہم اگر ان کو نہ نبھائیں تو وہ بھی ہم سے پھر اس کی باس پرس ہوگی۔ تو اسی طرح ایک انسان جو ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مختلف رشتوں میں بن جاتا ہے، اور ہمارا مذہب وہ اس زمین پہ واحد مذہب ہے ویورز جو دن میں 5 دفعہ مؤذن جو ہے وہ آواز دیتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یعنی دن میں 5 دفعہ انسانوں کو کامیابی کی طرف، مسلمانوں کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ کس طرح کہ جب ہم ایک نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں ویورز، تو آپ دیکھیے کہ ہم اس میں کیا دعا مانگتے ہیں کہ صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ تو وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ اللہ کے مقربین بندوں کا راستہ ہے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ کیا تھے؟ نبیوں کے اعمال آپ کو پتہ ہے ویورز کیا تھے کہ وہ اپنے پورے انسانیت کے کام آنے والے، برداشت کرنے والے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے، لوگوں کو فلاح اور بہبود کی طرف گامزن کروانے والے شخصیت ہوتے ہیں۔ وہ پوری قوموں کی جو ہے وہ ان کے اعمال کو فکس کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان راستوں پہ چلیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت انداز میں مختلف جو درجے بتا دیے کہ کامیابی ہم کیسے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی نشانیاں یا جو کامیاب لوگ ہیں ان کی نشانیاں بتائیں، وہ کیا ہیں کہ وہی جو اپنے نماز میں خضوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں یعنی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ فردوس کے یعنی جنت کے وارث ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو فرائض ہیں، مثلاً آپ نماز کو لیجئے تو ہم مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلتا ہے، آپ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ دیکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی اس طرح ہم جو ہے وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر پاتے ہیں۔ یا آپ حج کو دیکھ لیجئے، ہماری عبادت کہ پوری دنیا سے مسلمان جیسے ایک بہن اور بھائی کے جو رشتے میں بن جاتے ہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یا ایک مسلمہ دوسرے مسلمہ کی بہن ہوتی ہے، اس رشتے میں ہم بن جاتے ہیں۔ ایک سے کپڑے ہوتے ہیں، ہم سب کے وہاں پہ ایک احرام میں ہوتے ہیں، ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہم ایک جیسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیے ہماری عبادات بھی جو ہیں وہ بھی لوگوں سے متعلق ہیں، اس میں پھر ہمارا اچھا رویہ، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کو سہولت مہیا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیمار دکھی میں ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ معاملات ہیں، وہ ہمارے دین کے تمام جو فرائض ہیں جو ہم انجام دے کر اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک دوسرے انسان کے لیے کارآمد بناتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف چیزوں کی قسم کھا کے، مثلاً سورج کی، دھوپ کی، چاند کی جب وہ چھا جائے یا اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب وہ اس کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کے اور اس کے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کے درست بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور پھر سمجھ دی ان کو بدکاری سے بچ کر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اسے پاک کیا، کسے پاک کیا؟ اپنے نفس کو، یعنی ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ معاشرہ اور اس کی پرورش کن حالات میں ہوتی ہے یا وہ کن حالات میں پروان چڑھتا ہے، وہ اس کے اندر برائی یا اچھائی کو ابھارتے ہیں یا برائی کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ مسلمان سلیم فطرت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے کس چیز کی؟ کہ جس نے اسے پاک کیا، یعنی پاکیزہ نفس کے ساتھ اللہ نے ہر بچے کو بھیجا، اور جس نے اس کو پاکیزہ رکھا، پاکیزہ رکھنے میں کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہے۔ تو یعنی جس نے اپنے آپ کو بدکاری سے، برائی سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کی ڈیفینیشن ہمارے قرآن سے، ہمارے دین سے ہمیں ملتی ہے۔ ویورز، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کامیاب انسانوں کی جو ٹریٹس بتائی ہیں، جو ان کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر حدیث میں کیا ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، اگر ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں جس میں ہم صرف کھڑے ہو کر اور ایک طرح سے جیسے کہنا چاہیے ٹکریں مار رہے ہیں، تو ہمیں اس نماز کی روح حاصل نہیں ہو پائے گی، جو اس نماز کا تقاضا ہے، کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یعنی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آئے گی، کسی کا حق مارتے ہوئے حیا نہیں آئے گی، ہمیں کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے حیا نہیں آئے گی، ہمیں بے ایمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آئے گی، ہمیں جو ہے ملاوٹ کرتے ہوئے حیا نہیں آئے گی۔ تو ایسی نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے کہ جب مسجد میں جانے کے بعد ایک نمازی نماز پڑھنے سے زیادہ اپنے جوتوں پہ اس کا دھیان ہو کہ کہیں میرے جوتے نہ چوری ہو جائیں، یا مسجد کے باہر اگر کوئی مٹکا یا کوئی پانی پینے کی ٹنکی رکھی ہوئی ہے اور اس سے بندھے ہوئے جو گلاس ہے یا ڈونگا ہے اس کو زنجیر سے باندھنا پڑا ہے، تو ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا اس عبادت کو صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں یا ہم دل سے خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اس نماز کو۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ 365 دن کے بعد آپ کے مال کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اور آپ نے صرف زکوٰۃ کے خوف سے کہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوں گے، آپ نے سال ختم ہونے سے کہ پہلے آپ نے پیسے اپنے الگ الگ کر لیے، نکال لیے اپنے، اور اپنی اس کو تاکہ اس کے اوپر کہیں آپ کی زکوٰۃ نہ کٹ جائے بینک اکاؤنٹ سے، تو ایسے پھر فائدہ نہیں ہے ہمیں ایسے عبادت کا۔ ہم پورے ایمانداری سے اپنی جو ہے آمدنی کے اوپر اپنی زکوٰۃ کاٹیں اور اس کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں،
یہ ہمارا فرض ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جس طرح وہ جو اپنی امانتوں کی اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب امانتیں یعنی اگر آپ نے کسی کے پاس آپ کی نے کوئی امانت رکھوائی اور آپ نے اس کی امانت میں اگر خیانت کر دی تو کیا کرا کہ ہم نے جو ہے اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کے نے جو ہمیں کہا ہے کہ امانتوں میں خیانت مت کرو، تو ہم نے اگر خیانت کر دی تو ہم نے کیا کرا کہ اللہ کی دین کی حکم عدولی کری۔ ہم نے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو ہم نے نہیں مانا، اور اس کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امین اور صادق تھے، جب کہ آپ پہ اگر ابھی وحی بھی نہیں نازل ہوئی تھی، اس وقت سے لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے۔ آپ اتنے زیادہ امانتوں کے رکھوالے تھے، امانتوں کا حفاظت کرنے والے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسے نبی کی امت میں سے ہم لوگ ہیں، اگر ہمیں اس پہ حیا نہ آئے خیانت کرتے ہوئے، تو ہم نے پھر اس کا مطلب ہے اپنے معاملات کو اچھی طرح ہم نہیں نبھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح اگر ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم نے کوئی بھی وعدہ کیا کسی سے اور اس کو پورا نہیں کیا، اگر فرض کریے ویورز، تو یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی بھی ایک طرح سے خیانت میں آتی ہے۔ تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں، لحاظ رکھیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی حفاظت یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو ادا کرنا، بلکہ نمازوں کو ان کے صحیح ٹائم پہ ادا کرنا، ان کو پرائرٹیز دینا اپنے کام میں، اپنے دن بھر کی مصروفیات کو میں نمازوں کو جو ہے وہ اہمیت دینا، اس کو نمبر 1 کی لسٹ پہ رکھنا، یہ ہے ہمارا کام۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ تمام خصوصیات ہوں گی وہ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی ان کو پھر جنت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنا ہوگا اور جنت حاصل کرنی ہوگی، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ویورز دیکھیں، ایک مسلمان جو ہے وہ خالی دین کی اللہ اللہ کر کے یا نمازیں پڑھ کے زکوٰۃ ادا کر کے خالی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنی دنیا کے معاملات کو بھی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ پروڈکٹیو نہ ہو تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی بیج ہے بونے کے لیے یا کوئی چھوٹا سا پودا ہے بونے کے لیے اور قیامت کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ ہے، آخری گھنٹہ رہ گیا ہے، تب بھی تمہیں اس بیج کو بو دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 1 گھنٹے کے بعد تو قیامت آ جائے گی تو اب کیا فائدہ اس بیج کے بونے کا۔ نہیں، آپ کو وہ بیج بونا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ پروڈکٹیو ہوں۔ مسلمان پروڈکٹیو ہوگا، وہ ہر لحاظ سے اپنے کام کو کرنے والا، اپنے کام کو انجام دینے والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تاکید ہے۔ آپ ویئرس یہ دیکھیں کہ ایک جو ہماری تمام عبادات ہیں وہ دیکھیے وقت کے گرد گھومتی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، جو اس نے ہمیں ہر عبادات کے لیے ہمیں ایک وقت بتایا ہے کہ اس وقت کے اوپر آپ ادا کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو۔ تو جب ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویئرس، جب دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو ہر طرح سے کامیاب ہوئے ہیں، جب ان کی جو ہے وہ کچھ عادات کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ عادات ایسی تھیں جو سب میں کامن پائی گئی۔ مثلاً کامیاب لوگوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی اس کو ادا کریں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ وہ مسلمان ظاہری نہیں ہیں،
تو وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کام میڈیٹیشن کرتے ہیں، یا یہ کہ میڈیٹیٹ کر کے یا پھر کوئی موٹیویشنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا دین آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کے بعد آپ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد کیا کریں؟ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت سے زندگی کی طرف لایا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے آپ نماز اور قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار پڑھیں، ارلی صبح اٹھیں، آپ رات کو جلدی سوئیں آپ۔ تو اسی طرح جو کامیاب لوگ ہیں دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں ویئرس، وہ ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسی طرح ویورز ہمیں یہ جو کامیاب لوگوں کی جب فہرست دیکھی گئی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے تنقید کو برداشت کرتے ہیں اور اپنی لوگوں سے اپنے بارے میں فیڈ بیک لیتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے اوپر تعمیری تنقید کر رہا ہے تو ہمیں اس سے سیکھ کر اور اپنے جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، جو ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے، اس کو ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اس تعمیری تنقید کی طرف لینا چاہیے اور اس سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح ویئرس آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ دیکھیں ان کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی کنسنٹریشن لیول جو ہوتا ہے وہ بہت شارپ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو کہا جاتا ہے لیزر شارپ کنسنٹریشن۔ جو ایلان مسک ہے ان کو ان کے والدین کافی عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ بہرے ہیں۔ کیونکہ وہ جب کسی چیز میں، کسی پروجیکٹ میں اپنے بزی ہوتے تھے تو ان کا کنسنٹریشن لیول اتنا ہائی ہوتا تھا کہ ان کو کوئی چیز ارد گرد کی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اور ہم دیکھیے، ہمیں جب ہم اپنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو صحابی رسول تھے وہ ان کا کیا معمول تھا کہ جب وہ نمازیں کس کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آپ اس نمازوں کے دوران، کیونکہ اس زمانے میں بے ہوش کرنے کی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے یعنی صحابی رسول کے پیر میں سے تیر نکالا جاتا تھا اور ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیر سے تیر نکل گیا ہے۔ اتنی کنسنٹریشن سے وہ نماز پڑھتے تھے، اتنی ہائی کنسنٹریشن ہوتی تھی ان کی نماز کے اندر۔ تو جب آپ اس طرح کنسنٹریشن سے اپنے کام کو کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، تو ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اس میں ناکام ہوں، آپ اس میں کامیاب نہ ہوں۔ اسی طرح کچھ ٹپس ہیں ویئرز جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ آپ جن کو اختیار کر کے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں یا کامیابی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ مثلاً ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت ہائی کنسنٹریشن سے آپ کام کریں، آپ وقت کے اوپر اپنا کام شروع کریں اور وقت کے اوپر اپنا کام ختم کریں ویورز۔ اسی طرح ایک جو ہے کامیاب لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ کامیاب لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں جو ان سے زیادہ سیکھے ہوئے، جو ان سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویورز ان کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈریم بگ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، وہ گول بناتے ہیں، چھوٹے گول، اس کے ساتھ وہ اپنے لیے بڑے گول بناتے ہیں اور ان گولز کے اوپر پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ناکامی سے گھبراتے نہیں۔ تھامس ایڈیسن جو تھے، جب انہوں نے اپنا پہلا بلب بنانے سے پہلے 266 ٹائمز وہ ناکام ہوئے تھے، پھر جا کے انہوں نے یہ بلب جو آج ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو وہ کبھی بھی اپنی ناکامی سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس میں لگے رہتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور لوگوں سے اپنے بارے میں رائے لیتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں لوگوں سے، اور اس کے ذریعے پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اسی طرح جو ہے لوگ جو ہیں وہ حالات کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی جو عمل کی پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کا خیال ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو بدلنے میں، اس پہ ورک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کا عمل بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ تو اس طرح ویورز یہ کچھ ٹپس بھی ہیں اور کچھ ہمیں قرآن اور سنت سے کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کون سے جو ہے طریقے اپنانے چاہیے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، جس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلی ویئرس، آج کی کامیابی جو ہے وہ دنیا آخرت کی کامیابی بھی دنیا کی کامیابی سے ہو کر گزرتی ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ، شریعت کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورے احسن طریقے سے بجا لاتے ہوئے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اچھی طرح نبھاتے ہوئے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویئرز، ہمارا مد نظر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہمیشہ کہ ہمیں صرف دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے، ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں الٹیمیٹ گول ہمارا آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ دنیا سے ہی ہو کر گزرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے تمام رشتوں کو، اپنی تمام جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بہت احسن طریقے سے نبھانا ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ویئرز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ویئرس، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرائیے اور کریے، اور آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی موضوع پہ، نئے موضوع پہ ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے وہ موضوع بھی بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے بتائے ہوئے موضوع پہ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو ویئرس، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔